हैप्पी गुड फ्राइडे। ये गुड फ्राइडे हैप्पी है कि सैड है? हैप्पी है। अभी एक बहन बता रही थी कि लोग आज भी गुड फ्राइडे को भी काले कपड़े पहनते हैं। उनसे पूछे तो वो कहते हैं कि जी मसीह को कोड़े लगे, मसीह की दाढ़ी नोची गई, उसके मुंह पे थूका गया, इसलिए ये सैड फ्राइडे है। लेकिन ये बिब्लिकली नहीं है, ये गुड फ्राइडे ही है। सातवां कलमा पेश करने से पहले मैं ये जो गलत फहमी है, ये मिसकंसेप्शन, ये चाहता हूँ कि आप लोगों के जहनों से ये रिमूव हो। एक हवाला मैं पढ़ना चाहता हूँ, पहला कुरिन्थियों 5वां बाब उसकी 7वीं है। और इस हवाले के बाद अगर कोई आपसे कहता है कि हमने काले कपड़े पहनने हैं या हमने उदास होना है, तो उसको ये हवाला पढ़ाएं कि बाइबल हमें क्या बताती है कि हमने गुड फ्राइडे मनाना कैसे है। पहला कुरिन्थियों 5वां बाब उसकी 7वीं आयत में लिखा है, पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को खाक कर दो ताकि ताज़ा गूंदा हुआ आटा बन जाए, चुनाचे तुम देख हुई हो, क्योंकि हमारा भी फसा यानी मसीह कुर्बान हुआ। आगे लिखा है कि जब वो कुर्बान हुआ तो हमें क्या करना चाहिए? बस आओ हम ईद करें। अब आप मुझे बताएं कि बाइबल कहती है कि हमने ईद करनी है, तो क्या किसी ने आज तक ईद रोते या मातम करते हुए मनाई है? किसी ने काले कपड़े पहन के ईद मनाई है? हम कैसे ईद मनाते हैं? नए कपड़े पहनते हैं, अच्छे अच्छे खाने तैयार करते हैं, गिफ्ट्स देते हैं, एक दूसरे को घरों में इन्विटेशन देते हैं, ऐसे हम ईद मनाते हैं। तो बाइबल हमें यही बताती है कि गुड फ्राइडे भी आपने ऐसे ही मनाना है। नए कपड़े पहने, अच्छे कपड़े पहने, अच्छे खाने खाएं, इसको सेलिब्रेट करें। तो गुड फ्राइडे है, सैड फ्राइडे नहीं। आइए हम अपने कलमे की तरफ चलते हैं। 7वां कलमा लूका रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील, उसका 23 बाब उसकी 46वीं आयत। मुकद्दस लूका रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील 23 बाब 46वीं आयत में यूँ लिखा है, फिर यीशु ने बड़ी आवाज़ से पुकार कर कहा, ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ, और ये कहकर दम दे दिया। ये आखिरी सलीबी कलमा है जो मैं आपके सामने पेश करने लगा। कोई भी शख्स जो मौत के करीब हो, उसके आखिरी अल्फाज बड़ी अहमियत के हाथ हैं, उनको बड़ी अहमियत दी जाती है, उनको बड़ी इम्पोर्टेंस दी जाती है। तो ये जो आखिरी कलमा है, ये मसीह के आखिरी अल्फाज है। इस कलमे का इक़्तिबास सबूत 31 में किया गया। इस कलमे का टाइटल है सुपुर्दगी का कलमा। एक्चुअली जितने भी 7 कलमात हैं, हर कलमा अपने अंदर कोई ना कोई पैगाम होता है। ये जो 7वां कलमा है, इसके मैंने 2 पैगाम आपके सामने पेश करने हैं। 7वां कलमा हमें क्या पैगाम देता है, इसका हमारी ज़िंदगी पर क्या इतलात होना चाहिए। सबसे पहले हम देखते हैं कि इस कलमे का जो टाइटल है सुपुर्दगी का कलमा, इसका पैगाम ही यही है कि हर हालत में, अपनी ज़िंदगी के तमाम हालात में हमें अपने आप को खुदा के सुपुर्दी करनी है। ये जो कलमा मसीह ने अपनी ज़ुबान मुबारका से बोला, ये ज़बूर 31 का इक़्तिबास किया गया। ज़बूर 31 में जो दाऊद ने लिखा, उसमें हम दाऊद के हालात ज़िंदगी देखते हैं। दाऊद इन हालात में रहते हुए, इस सिचुएशन में रहते हुए उसने ये अल्फाज कहे। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप अपनी बाइबल खोलें और ज़बूर 31 इसकी कुछ वर्सेस मैं आपके सामने तिलावत करना चाहता हूँ, और इससे आपको आइडिया होगा कि जो दाऊद है वो किन हालात में था और किन हालात में उसने ये अल्फाज कहे। ज़बूर 31 उसकी पहली आयत है, ऐ खुदावंद, मेरा तवक्कुल तुझ पर है, मुझे कभी शर्मिंदा ना होने दे। अपनी सदाकत की खातिर मुझे रहाई दे। अपना कान मेरी तरफ झुका, जल्द मुझे छुड़ा। तू मेरे लिए मजबूत चट्टान, मेरे बचाने को पनाह गाह, क्योंकि तू ही मेरी चट्टान और मेरा तला है। इसलिए अपने नाम की खातिर मेरी राहबरी और रहनुमाई कर। मुझे इस जाल से निकाल दे जो मैंने छुप कर मेले बिछाया है, क्योंकि तू ही मेरा मोहकम तला है। मैं अपनी रूह तेरे हाथ में सौंपता हूँ। ऐ खुदावंद, सच्चाई के खुदा, तूने मेरा फिदिया दिया है। 7वीं आयत, मैं तेरी रहमत से खुश व खुर्रम रहूँगा,
کیونکہ تو نے میرا دکھ دیکھ لیا ہے، تو میری جان کی مصیبتوں سے واقف ہے، تو نے مجھے دشمن کے ہاتھ میں اسیر نہیں چھوڑا، تو نے میرے پاؤں کشادہ جگہ میں رکھے ہیں۔ اے خداوند مجھ پر رحم کر، کیونکہ میں مصیبت میں ہوں۔ میری آنکھ بلکہ میری جان اور میرا جسم سب رنج کے مارے گھلے جاتے ہیں، کیونکہ میری جان غم میں اور میری عمر کرانے میں فنا ہوئی۔ میرا زور میری بدکاری کے باعث سے جاتا رہا اور میری ہڈیاں گل گئی۔ میں اپنے سب مخالفوں کے سبب سے اپنے ہمسائوں کے لیے ازبز انگشت نما اور اپنے جان پہچانوں کے لیے خوف کا باعث ہوں۔ جنہوں نے مجھ کو باہر دیکھا مجھ سے دور بھاگے۔ میں مردہ کے مانند دل سے بھلا دیا گیا ہوں، میں ٹوٹے برتن کی مانند ہوں۔ میں نے بہتوں سے اپنی بدنامی سنی ہے، ہر طرف خوف ہی خوف ہے۔ جب انہوں نے مل کر میرے خلاف مشورہ کیا تو میری جان لینے کا منصوبہ باندھا، لیکن اے خداوند میرا توکل تجھ پر ہے۔ میں نے کہا تو میرا خدا ہے۔ یہ وہ حالات ہیں جن میں داؤد نبی نے یہ باز کے جب وہ یہ سوچتا ہے کہ سارے لوگ میرے خلاف ہیں، لوگوں نے چھپ کر میرے لیے جال بچھایا ہے، کسی کو میری جان کی خبر، کسی کو میری جان کی فکر نہیں ہے، میں موت کے پاس پہنچ گیا ہوں، میرے مخالف وہ شہد ہے جو مجھ سے دیکھتے ہیں مجھ پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، میں ٹوٹا برتن ہوں، میں موت کی مانند دل سے بلا دیا گیا ہوں۔ یہ وہ سچویشن تھی داؤد کی جب اس نے یہ پاس کے مسیح یسوع کی سچویشن دیکھیں، یہی سچویشن مسیح یسوع کی بھی ہے۔ ابھی ہم نے 6 بات سنے آپ اور وہ بڑی اچھی طریقے سے سب لوگوں نے بیان کیے، میں ان سب کو اپریشیٹ کرتا ہوں۔ مسیح کی حالت دیکھیں، اس پر مسیح صلیب پر ہے، کانٹوں کا تاج اس کے سر پر ہے، اور یہ میں نے ایک جگہ پڑھا کہ وہ جو کانٹوں کا تاج اس کے سر پر تھا وہ کم سے کم 72 کانٹے تھے، 70 thorns کا وہ کراؤن تھا، اس کی پیٹھ پر 39 یعنی کہ 40 کوڑے لگے تھے، اس کے منہ پر تھوکا گیا، اس کی داڑھی نوچی گئی تھی، دوست اسے چھوڑ کر چلے گئے تھے، اس کو دھوکہ دیا گیا تھا، جب وہ صلیب پر تھا وہ اکیلا ہی تھا، پیاس اس کو لگی ہوئی ہے اور کوئی فیوریبل سچویشن نہیں تھی۔ جو رومن گورنمنٹ تھی ان کے نزدیک یہ جو صلیب تھی یہ کیپٹل پنشمنٹ تھی، اور وہ اس کو اتنا گھنونا بنا دیتے تھے، اتنا اس کو ٹارچریس بنا دیتے تھے تاکہ جو لوگ بھی صلیب پر لٹکے ہوئے شخص کو دیکھیں ان کو عبرت حاصل ہو، تاکہ آئندہ کوئی شخص رومی حکومت کے خلاف نہ جائے۔ یہ وہ سچویشن تھی جب مسیح پکار ہوگا کہ اے میرے خداوند میں اپنے روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ یہاں پر جو ورڈ سونپتا ہے غریب میں اس کے لیے جو ورڈ یوز کیا گیا ہے وہ ہے پیراکیموئے۔ پیراکیموئے کا مطلب ہے ٹو ڈپوزٹ، جیسے ہم بینک میں پیسے جمع کراتے ہیں۔ مسیح نے یہی ورڈ بولا کہ اے خداوند میں اپنی روح تجھے سپرد کرتا ہوں، میں اپنی روح تجھے جمع کراتا ہوں، میں اپنی روح تیرے پاس رکھتا ہوں۔ اور یہ ہمیں جان چیپٹر جو یوحنا کی انجیل ہے اس کا 10واں باب اس کی 17ویں آیت میں ہمیں یاد دلاتا ہے کہ مسیح نے کہا کہ باپ مجھ سے اس لیے محبت رکھتا ہے کہ میں اپنی جان دیتا ہوں، مجھے اس کے دینے کا بھی اختیار ہے اور مجھے اس سے واپس لینے کا بھی اختیار ہے، اور یہ اختیار مجھے باپ سے ملا۔ یہ وہ سچویشن تھی جب مسیح یسوع نے اپنے آپ کو خدا کے حوالے کیا۔ نہ صرف صلیب پر مسیح نے اپنے آپ کو خدا کے حوالے کیا، جب وہ زمینی زندگی میں تھا اس وقت بھی اس کا یہی رویہ تھا، لوگ اس کو گالیاں دیتے، لوگ اس سے برا بہیو کرتے، لیکن بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ اس نے کبھی کسی کے برا کرنے کے برا نہیں کیا۔ میرے ساتھ ایک حوالہ نکالیں، پہلا پطرس اس کا 2واں باب اس کی 22ویں 23ویں آیات۔ مسیح یسوع کے پطرس نے حالات لکھے ہیں کہ جب وہ زمین پر تھا اس وقت مسیح کا کیا رویہ تھا۔ پہلا پطرس 2واں باب اور اس کی 22ویں آیت۔ نہ اس نے گناہ کیا اور نہ اس کے منہ سے کوئی مقصد کی بات نکلی، نہ وہ گالیاں کھا کر گالی دیتا تھا اور نہ دکھ پا کر کسی کو دھمکاتا تھا، بلکہ اپنے آپ کو سچے انصاف کرنے والے کے سپرد کرتا تھا۔ تو یہ جو 7واں پنا ہے یہ ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ ہماری زندگی کے حالات جیسے بھی ہوں، ہم دکھ میں سے گزرے، پریشانی میں سے گزرے، آنکھوں سے گزرے، ہمارے پاس جواب نہیں ہے، ہمارے پاس اولاد نہیں ہے، ہماری شادیاں نہیں ہیں، ہمارے پاس گھر نہیں ہے، ہمارے جو بھی حالات ہیں، لیکن خدا کا کلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ جیسے داؤد نبی نے اس سچویشن میں اپنے آپ کو خدا کے سپرد کیا، مسیح یسوع نے صلیب پر اپنے آپ کو خدا کے سپرد کیا، اسی طرح ہمیں چاہیے کہ ہم دوسروں سے انتقام نہ لیں،
مسیح کے پاس اتھارٹی تھی، وہ لوگوں سے انتقام لے سکتا تھا، اور اس نے کہا بھی کہ میں خدا سے منت کر سکتا ہوں اور وہ فرشتوں کے 12 تمن سے زیادہ ابھی میرے پاس موجود کر دے گا، اور 12 تمن کم سے کم 72,000 فرشتے بنتے ہیں۔ مسیح کے پاس اتھارٹی تھی، وہ چاہتا تو انتقام لے سکتا تھا، لیکن اس نے معاف کیا لوگوں کو، اس نے اپنے آپ کو خدا کے سپرد کیا، اور یہی پیغام اس نے ہمیں دیا ہے کہ ہماری زندگی کے جو بھی حالات ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو خدا کے سپرد کریں۔ یہ پہلا پیغام ہے اس 7ویں کلمے کا۔ دوسرا پیغام جو 7واں کلمہ میں یہ دیتا ہے کہ خدا کی مرضی میں چلنا یہ کوئی آسان کام نہیں۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگر آپ خدا کی مرضی میں چل رہے ہیں تو آپ کی زندگی میں برکتیں ہوگی، آپ کی زندگی میں خوشحالی ہوگی، آپ کی زندگی میں روپیہ پیسہ ہوگا، عزت ہوگی، سرفراز سب کچھ ہوگا۔ لیکن مسیح یسوع نے صلیب پر جان دے کر ہمارا یہ جو آئیڈیا ہے، ہمارا یہ جو کنسیپٹ ہے، اس کو غلط کیا۔ آپ جانتے ہیں ابھی بڑے حوالے پڑھے گئے پرانے عہد نامے میں سے، پیدائش کی کتاب میں سے حوالہ پڑھا گیا، کئی اور حوالے پڑھے گئے جس میں کلیئرلی یہ واضح کیا گیا ہے کہ مسیح کو آلریڈی پتا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا۔ میں کچھ پکچرز آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ پہلی پکچر ہے فسح کا برتن۔ آپ جانتے ہیں کہ جو بنی اسرائیل تھے وہ مصر کے غلام تھے، مصریوں نے ان پہ بڑے ظلم کیے۔ بنی اسرائیل نے خدا سے دعا کی، خدا نے موسیٰ کو بھیجا، خدا نے ہارون کو بھیجا، اور خدا نے مصریوں پر آفتیں نازل کی۔ جو آخری آفت تھی، 10ویں آفت، وہ کیا تھی؟ خدا نے کہا تھا کہ میں جتنے بھی مصر کے پیروکے ہیں میں ان سب کو مار دوں گا، لیکن بنی اسرائیل کے پیروکوں کو میں نہیں ماروں گا۔ لیکن اس کے لیے بنی اسرائیل نے کچھ کرنا تھا۔ کیا ان کو کرنا تھا؟ خدا نے موسیٰ کو کہا کہ تم نے ایک بنا لینا ہے، اس بنے کو ذبح کرو اور اس کا خون تم نے دونوں جو دروازے ہیں ان کے دونوں بازوؤں پر لگاؤ اور اوپر کی چوکھٹ پر لگا دو، تہلیس پہ نہیں لگانا تاکہ خون کی بے قدری نہ ہو۔ بنی اسرائیل نے یہی کیا، بنا ذبح کیا، خون لیا، دروازے کے دونوں بازوؤں پر اور اوپر کی چوکھٹ پر لگا دیا۔ آدھی رات کو جب خدا گزرا تو کیا ہوا؟ مصریوں کے سارے پیروکے مر گئے، بنی اسرائیل کا ایک بھی پیروکا نہیں مرا، کوئی پیروکا بنی اسرائیل کا نہیں مرا۔ آپ کیا سوچتے ہیں کہ اس وقت بنی اسرائیل میں پڑھے لکھے لوگ بھی ہوں گے، راست باز بھی ہوں گے، اچھے لوگ بھی ہوں گے؟ کیا خدا نے کسی کو پرمیشن دی کہ جی تم نے نیکیاں بڑی کی ہیں تو تم اگر گھر سے باہر بھی چلے جاؤ گے تو تم بچ جاؤ گے؟ ایسا کچھ تھا نہیں، سب نے بچنا تھا صرف برے کے خون سے۔ خدا کلام میں لکھا ہوا ہے خروج کی کتاب میں کہ خدا اس خون کو دیکھ کر اس گھر کو چھوڑ دیتا ہے۔ وہی چیز آج بھی اس کی اپلیکیشن ہے۔ وہ فسح کا جو برہ ہے وہ مسیح یسوع ہے۔ ہم جو بچتے ہیں وہ صرف مسیح کے خون سے ہی بچتے ہیں۔ آپ کی نیکیاں آپ کو نہیں بچائیں گی، آپ کے اچھے کام آپ کو نہیں بچائیں گے، آپ کی سیلریاں آپ کو نہیں بچائیں گی، آپ کی دولت، آپ کے ماں باپ کا پاسپورٹ ہونا آپ کو نہیں بچائے گا۔ آپ کو صرف ایک چیز بچائے گی اور وہ ہے مسیح یسوع کا خون۔ جب آپ مسیح کے خون کو اپنے اوپر اپلائی کریں گے تو خدا اپنا قہر آپ کی زندگیوں سے، آپ کے گھرانے کی زندگیوں پر سے اٹھا لے گا۔ یہی ایک چیز ہے جس کو خدا ایکسیپٹ کرتا ہے۔ اور مسیح یسوع کو آلریڈی پتا تھا کہ میں زمین پر جب جاؤں گا تو میں نے فسح کا بنا بن کے جانا ہے، مجھے انہوں نے ذبح کرنا ہے۔ دوسری تصویر جو ہمیں ملتی ہے وہ ہے مسیح کی صلیب کی جھلک، اور یہ ہمیں گیتی کی کتاب اس کے 21ویں باب میں۔ ہوا کیا تھا، جو بنی اسرائیل تھے جب وہ مصر سے نکلتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ وہ بڑبڑاتے بڑا تھا۔ خدا نے بڑے معجزے بھی ان کے لیے کیے، بحر کوثر کو بھی خدا چیرتا تھا، مان بھی برساتا تھا، سب کچھ کرتا تھا۔ لیکن بنی اسرائیل میں ایک مسئلہ تھا، جب کوئی ذرا سی آفت آتی تھی وہ گڑگڑانا شروع کر دیتے تھے۔ ایسے وہ ایک دفعہ گڑگڑا رہے تھے، خدا کو غصہ آیا، خدا نے ان میں جلانے والے سانپ بھیج دیے۔ وہ سانپ لوگوں کو کاٹتے تھے، لوگ مر جاتے تھے۔ لوگوں نے کہا ایسا تو ہم سارے مر جائیں گے۔ انہوں نے موسیٰ کو کہا خدا سے دعا کر، خدا یہ سانپ ہم سے دور کرے۔ خدا سانپ نہیں دور کرتا، خدا موسیٰ کو ایک پھل بتاتا ہے۔ وہ سلوشن کیا تھا؟ خدا نے موسیٰ کو کہا تو ایسا کر، تو ایک پیتل کا سانپ بنا اور اس کے ایک بلی پر یعنی کہ تھمبے پر لٹکا دے، اور بنی اسرائیل میں منادی کراتے کہ جو سانپ کا ڈسا ہوا اس پیتل کے سانپ پر نظر کرے گا وہ بچ جائے گا۔ موسیٰ ایسے ہی کرتا ہے، پیتل کا سانپ بنا کر اسے تھمبے پر لٹکاتا ہے، پورے بنی اسرائیل میں منادی کرا دیتا ہے
جس چیز کو سانپ ڈسے وہ اس پیتل کے سانپ پر ایسا کرے وہ بچ جائے گا، اور پورا بنی اسرائیل کو بچ جاتا ہے۔ مسیح نے اسی حوالے کو یوحنا کی انجیل 3 باب میں کوٹ کیا کہ جس طرح موسیٰ نے سانپ کو بیابان میں اونچے پر چڑھایا، اسی طرح ضرور ہے کہ ابن آدم بھی اونچے پر چڑھایا جائے تاکہ جو تو اس پر ایمان لائے ہمیشہ کی زندگی پائے۔ آج کی دنیا میں سانپ ہیں لیکن ان کی شکل مختلف ہے، بدکاری کے ہیں، کرپشن کے ہیں، زنا کے ہیں، ٹیررزم کے ہیں۔ خدا نے آج بھی سانپ میں دور کیے، لیکن جو سلوشن خدا نے بنی اسرائیل کے لیے موسیٰ کو دیا تھا وہی سلوشن خدا نے پوری دنیا کو دیا ہے، اور وہ ہے مسیح کی صلیب۔ جو شخص مسیح کی صلیب کے پاس آتا ہے، اس کو اپنا دل دیتا ہے، اس پر ایمان رکھتا ہے، تو جیسے وہ بنی اسرائیل بچ کے تھے اسی طرح سے آج بھی سارے لوگ بچیں گے۔ اور مسیح کو آلریڈی پتا تھا کہ نہ صرف میں فسح کا بنا ہوں بلکہ مجھے صلیب بھی دی جائے گی۔ پھر آپ دیکھیں یسایہ 53 باب، وہ سارا مسیح کے دکھوں کے اوپر ہی ہے۔ یہ حوالہ پارٹی لیتے ہیں یسایہ 53 باب، بلکہ اس سے پہلے 50 باب ہے، اس کی 5ویں 6 آیت یہ بھی دیکھیں۔ یسایہ 50 باب اس کی 6 آیت سے، میں نے اپنی پیٹھ پیٹنے والوں کے اور اپنی داڑھی نوچنے والوں کے حوالے کی، میں نے اپنا منہ رسوائی اور پھول سے نہیں چھپائی۔ یہ آلریڈی مسیح کو پتا تھا کہ میرے ساتھ یہی ہونا ہے۔ پھر آپ 53 باب دیکھیں، اس کی 3 آیت میں لکھتے ہیں، وہ آدمیوں میں حقیر و مردود، مرد غمناک اور رنج کا آشنا تھا، لوگ اسے گویا روح پوچھتے، اس کی تحقیق کی گئی اور ہم نے اس کی کچھ قدر نہ جانی۔ اب ذرا یوحنا کی انجیل 6 باب اس کی 38ویں آیت میں آئے گا۔ کسی نے حوالہ نکال دیا تو پڑھ سکتے ہیں۔ یوحنا کی انجیل 6 باب 33 آیت یوں لکھا ہے، کیونکہ میں آسمان سے اس لیے نہیں اترا ہوں کہ اپنی مرضی کے موافق عمل کروں، بلکہ اس لیے کہ اپنے بھیجنے والے کی مرضی کے موافق عمل کروں۔ مسیح یسوع کو اپنے بارے میں سب کچھ پتا تھا کہ میرے ساتھ اس دنیا میں کیا ہوگا، صلیب بھی دی جائے گی، مجھے مارا بھی جائے گا، میری داڑھی بھی ہوتی جائے گی، میرے دوست بھی مجھے چھوڑ دیں گے۔ زکریا 13 باب اس کی 7ویں آیت میں لکھا ہے، چرواہے کو مار تاکہ گلا پر گدا ہو جائے، اور یہی ہوا تھا۔ چرواہا مسیح یسوع، اس پر مار پڑی، اور ابھی ہم سارا دیکھ رہے تھے کہ کیسے اس کے سارے دوست، اس کے سارے شاگرد اس کو چھوڑ کر بھاگے، لیکن اس کے باوجود مسیح یسوع خدا کی مرضی پر قائم رہا اور خدا کی مرضی اس کو صلیب تک لے گئی۔ لیکن کلام فرماتے ہیں کہ وہ تیسرے دن بڑی قدرت کے ساتھ، جلال کے ساتھ وہ مردوں میں سے جی اٹھا۔ مسیح یسوع نے جو یوحنا کی انجیل 7 باب میں جو دعا کی تھی، اس میں مسیح نے یہی کہا کہ جو کام تو نے مجھے پورا کرنے کو دیا تھا اس کو تمام کر کے میں نے زمین پر تیرا جلال ظاہر کر دیا۔ تو دوسرا پیغام جو ہمیں یہ کلمہ دیتا ہے وہ یہ ہے کہ جو خدا کی مرضی آپ کے لیے ہے، آپ کی زندگی میں دکھ آئیں، تکلیفیں آئیں، غربت آئے، پریشانی آئے، آپ نے خدا کی مرضی پر قائم رہنا ہے۔ اور جیسے مسیح یسوع نے خدا کی مرضی پر قائم رہتے ہوئے خدا باپ کو جلال دیا، اسی طرح ہمیں بھی چاہیے کہ خدا کی مرضی پر قائم رہتے ہوئے مسیح یسوع خدا باپ اور خدا بیٹے کو جلال دے۔ تو 7واں کلمہ ہمیں 2 پیغام دیتا ہے۔ پہلا پیغام کیا تھا؟ اپنے آپ کو ہر طرح کے حالات میں خدا کے سپرد کریں۔ دوسرا پیغام کیا ہے؟ خدا کی مرضی میں قائم رہیں، اسی میں چلتے رہیں، یہ نہ دیکھیں کہ آپ کے ساتھ اچھا ہو رہا ہے یا برا ہو رہا ہے۔ اگر آپ صرف یہی دیکھیں گے کہ آپ خدا کی مرضی میں ہیں تو یہی آپ کے لیے برکت کا باعث ہے۔ خدا آپ کو اس کلام کے سلسلے سے